अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ढेर सारी माजरत एपिसोड्स लेट आने की, लेकिन देखें आप लोग एपिसोड पे इतने हार्श कमेंट्स लिख देते हैं। राइटर बीमार भी हो जाती है यार। जो वॉइस ओवर करती है वो भी इंसान है, गोश्त पोश्त की उसको भी बीमारी लगती है, दुख लगता है, गम लगता है। तो हमें भी लगता है। मैं बीमार थी, एमन भी बीमार थी। चलें अब ये सब बातें हम बाद में करेंगे। आपके लिए लेकर आई हूँ नया नावल मेरी बारिश हो तुम। ये नावल लिखा है बहुत ही फेमस राइटर हैं मलाइका रफ़ी। आप उनका पेज सर्च कर सकते हैं मलाइका दी राइटर के नाम से। ये नॉवल बेस करता है फ्यूडल सिस्टम पे, दो भाइयों के प्यार पे और एक लड़की की मासूम मोहब्बत पे, जो कि बेचारे की मोहब्बत कुर्बान हो जाती है। और किस तरह से वो सरवाइव करती है फ्यूडल सिस्टम में, कितनी बाहिम्मत रहती है, वो हार नहीं मारती और वो झुकती नहीं है, वो टूटती नहीं है। और जो है देखते हैं फिर उसकी जर्नी कैसी रहती है। जल्दी से जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड 1। राइटर है मलाइका रफ़ी। आंखों पे पट्टी बांधे होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रही थी कि कौन लोग हैं और उसे कहाँ लाया गया है, लेकिन वो इतना महसूस कर पा रही थी कि दो बंदे उसे दोनों बाजू से थामे हुए थे और उसे एक कमरे में लाया गया था और सोफे पे बिठा के उससे दूर भी हुए थे। उसके मुंह और हाथ भी बांधे हुए थे। वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब एक भारी आवाज पे वो ठटक गई, दिल की धड़कन थम गई, जैसे सब सुन हो गया हो। आंखों और मुंह से पट्टी हटाओ। बिलाल अजलान अहमद के हुक्म पे एक ने आगे बढ़ के उसकी आंखों और मुंह से पट्टी हटाई तो वो धुंधलाई आंखों से इधर उधर देखने लगी। कुछ सेकंड्स लगे थे, उसे साफ नजर आने लगा था। अब वो एक बेडरूम था। उसकी नज़र सामने खड़े बिलाल अजलान अहमद पे पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। लम्हा लगा था उसे उस सियासतदान की असलियत समझने में, तभी बेहद नफरत से उसे देखा था। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? नफरत से फंकार के सवाल किया गया था, जबकि बिलाल ने उसकी बात नज़रअंदाज की और अपने आदमियों से मुखातिब हुआ। इनका ख़ास ख्याल रखना है, ये हमारी ख़ास मेहमान है। बिलाल एक उचटती नज़र उस पर डाल के जाने के लिए मुड़ा, जब हिबा ने उसे दोबारा बुलाया। ये क्या बकवास है? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? ओह, तुझसे बोल रही हूँ मैं। जिस कदर बदतमीजी से हिबा ने उसे मुखातिब किया था, बिलाल का दिल लम्हा भर के लिए थम गया था, लेकिन गहरा सांस वो रुक के हिबा को देखने लगा।
پھر قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ ہبا بے ساختہ خود میں سمٹ گئی، مگر اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ بلال جھکا تھا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جا کے اپنی بھاری ربدار آواز میں بولا، مجھے بلال اصلان احمد کہتے ہیں، اس ملک کا سب سے مضبوط سیاستدان جسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ آئی تھنک اتنا تعارف کافی ہے تمہارے لیے۔ وہ ہبا کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ہبا کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھوں میں بے پناہ نفرت۔ اس ملک کے اس مضبوط سیاستدان کو میں مات دوں گی جیسے ابھی اسے اپنے آگے جھکا چکی ہوں، بالکل ویسے ہی بلال اصلان احمد۔ بلال نے لب بھینچ لیے تھے، آنکھوں میں عجیب احساس پنپا تھا اور پل بھر میں معدوم بھی ہوا تھا۔ اب وہاں سرد مہری تھی، بس آج کی رات، پھر تم کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں سکو گی، نیوز رپورٹر ہبا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ باقی آدمی بھی باہر نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک باندھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ کیوں لائے تھے اسے یہاں؟ یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ عمر ابھی ابھی آفس سے آیا تھا۔ آج اس کی میٹنگ کافی لمبی گئی تھی۔ جیسے ہی تھکا تھکا سا گھر میں داخل ہوا تو سامنے لاؤنج میں بلال کو اپنا منتظر پایا۔ آج اس کا سیاستدان بھائی گھر میں موجود ہے، اسے حیرت ہوئی تھی۔ بلال کے مقابلے میں عمر نرم مزاج کا تھا، اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن بزنس کی دنیا میں اپنا مقام رکھتا تھا وہ، اور اسے مزید اوپر جانا تھا۔ السلام علیکم۔ قریب آ کے اس نے مسکرا کے اپنے بھائی کو مخاطب کیا تھا۔ بلال نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس کا چھوٹا خوبرو بھائی سارے جہان کی تھکن اپنے چہرے پہ لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے بے پناہ محبت تھی اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، جیسے کہ آج جرنلسٹ ہبا کو یہاں لا کے کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کا جواب دیتا وہ اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے تمہارے بیڈ روم میں۔ بلال کے مسکرا کے کہنے پہ عمر حیران ہوا۔ کیسا سرپرائز؟ خود جا کے دیکھ لو۔ اس کا گال تھپتھپاتا وہ مسکرا کے بولا، جبکہ عمر نے حیرت سے اپنے بھائی کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایسا کیا سرپرائز دے رہے ہیں آپ مجھے جو اس قدر سسپینس؟ بلال ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ خود جا کے دیکھ لو، تھکن اتر جائے گی تمہاری۔ عمر حیران سا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور کمرے کے پاس آ کے 1 منٹ کو رکا۔ اپنی کنپٹی سہلائی تھی، پھر دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر کمرے میں آیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ کچھ سوچتا اندر آیا تھا اور لائٹ آن کرنے کا سوچتا وہ دروازہ بند کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو اس جانی پہچانی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کون ہو تم؟ قریب نہیں آنا میرے، آئی سمجھ؟ وہ اس آواز کو 1000 لوگوں کے بیچ پہچان سکتا تھا۔ اس آواز سے اور اس شخصیت سے تو وہ سالوں سے محبت کرتا آ رہا تھا، یک طرفہ خاموش محبت۔ اس نے جلدی سے لائٹس آن کی اور سامنے کا منظر دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ تھکن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ ہبا اسے سامنے دیکھ کے پہلے حیران ہوئی اور پھر غصے اور نفرت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ تم ہو؟ آسانی سے نہیں ملی تو یہ ڈرامہ کیا؟ اتنے ذلیل ہوگے تم، آئیڈیا نہیں تھا مجھے۔ اور کیوں نہیں ہوگے؟ بغیرت پس فطرت انسان کے بھائی ہو، یہی اوقات ہے تمہاری بھی۔ عمر حیران سا آگے بڑھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں وہ جو اس کے ہاتھ کھولنے کی غرض سے آگے بڑھا تھا۔ ہبا اپنی ٹانگوں سے اسے دھکیلنے لگی۔ دور رہو، تمہارے ناپاک ہاتھ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں کود جاؤں گی وہاں سے۔ ہبا آپ پلیز، میں کچھ نہیں کر رہا۔ وہ بمشکل خود کو ہبا کی ٹانگوں کے مسلسل وار سے بچاتا اس کے قریب ہو کے اس کی ٹانگوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاتھ مت لگاؤ، کاٹ دوں گی تمہارے ہاتھ۔
وہ مسلسل بول رہی تھی، ہبا پلیز مجھے آپ کے ہاتھ کھولنے دیں گی؟ وہ آگے بڑھ کے ہبا کے ہاتھ کھولنے لگا۔ ہاتھ کھول کے وہ اس کے ہاتھ تھام کے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ آپ کو پین تو نہیں؟ ہبا نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑایا۔ دور رہو مجھ سے۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا کچھ، آپ کب سے ہیں یہاں؟ عمر پریشان نظروں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ کیوں تمہارے آدمیوں نے نہیں بتایا کچھ تمہیں؟ وہ پھنکاری تھی۔ عمر کو افسوس ہونے لگا تو یہ سرپرائز تھا بلال کا اس کے لیے۔ اسے بے حد افسوس ہوا تھا اپنے بھائی کی سوچ پہ۔ چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں اپنا مطلب نہیں نکالنا تم نے؟ اتنی محنت ضائع جائے گی تمہاری۔ ہبا نے اس کا تمسخر اڑاتے نفرت سے بولا۔ عمر نے آنکھیں بند کر کے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ یہ سب کیسے سوچ سکتا ہے اس نازک لڑکی کے بارے میں جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، بنا کسی چاہ کے، بنا کسی مطلب کے۔ ہبا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب سامنے بیٹھ گیا۔ ہبا گھبرا کے پیچھے ہوئی تھی۔ عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہنے لگا، میں نے آپ سے محبت کی ہے ہبا، سالوں سے محبت کرتا آ رہا ہوں آپ سے، اور آپ یہ بات جانتی بھی ہیں کہ آپ کے دھتکار کے باوجود بھی میں نے کبھی آپ سے یہ طلب نہیں کی کہ بدلے میں آپ بھی مجھے چاہیں۔ مجھے آپ سے مطلب ہے، آپ کے جسم سے نہیں ہبا۔ آپ کی عزت میری عزت ہے، میں آپ کی بے حرمتی کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ کہہ کے وہ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں پتا ہبا آپ کو کیوں لایا گیا ہے یہاں۔ میرے بھائی کی غلطی کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہبا پلیز آپ یقین کریں مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا کہ اسے اس لمحے شرمندگی ہو رہی تھی۔ تم بھی ذلیل اور تمہارا بھائی بھی پست فطرت۔ ہبا نفرت سے پنکاری تھی۔ عمر کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا، جیسے دکھ کے سائے منڈلائے ہوں ان سرمئی آنکھوں میں۔ خوبرو چہرے پہ سایہ سا گزرا تھا، پھر آہ بھر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں، اٹھیے۔ وہ ہبا کو کہہ کے آگے بڑھا۔ ہبا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن عمر نے جیسے ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ لاکڈ تھا۔ اس نے بار بار یہ عمل دہرایا، لیکن دروازہ لاکڈ ہی تھا۔ لب کھینچے اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے امڑتے غصے کو روکا تھا۔ بلال نے سمجھ کیا رکھا تھا اسے اور اس کی محبت کو، جو اسے ایسے ہبا کو اٹھا لیا بنا اس سے پوچھے، اور اب دروازہ بھی لاک کر چکا ہے۔ کیا ہوا؟ ہبا جو کب سے عمر کو دروازہ کھولنے کے جتن کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اچانک پوچھ بیٹھی۔ دل ڈوب رہا تھا اس کا اس لمحے۔ ہبا کی آواز پہ وہ اسے دیکھنے لگا اور پھر نظریں پھیر کے وہ دروازے پہ دستک دینے لگا۔ اوپن دا فکنگ ڈور بھائی۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ اس لمحے وہ بار بار شرمندہ ہو رہا تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ اس بار ہبا سچ میں گھبرا گئی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے سے اس کا خوف محسوس کر لیا تھا۔ وہ دروازہ چھوڑ کے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہبا اسے دیکھنے لگی، صبح تک ہمیں یہیں رکنا پڑے گا۔ عمر اسے تعصب سے دیکھتا کہنے لگا، جبکہ خوف نے اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ایک دو مرتبہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کا انٹرویو لے چکی تھی، اس کے بزنس کے حوالے سے ان کا اکثر سامنا ہوتا رہتا تھا۔ عمر اذلان احمد نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، لیکن وہ نہ کر گئی تھی، اور اس کے بعد سے ہبا نے ہمیشہ عمر سے بدتمیزی کا رویہ رکھا تھا۔ لیکن آج اور بھی اس لمحے اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جو اس کی آنکھوں میں واضح دیکھ پا رہا تھا۔ عمر نہیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو، جو کہو گے وہی کروں گی، بس مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس کی گھبرائی آواز پہ عمر نے اسے چونک کے دیکھا تھا۔ وہ ہبا کا یہ انداز پہلی بار دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ غصے میں رہتی تھی، سرد لہجے میں بات کرتی۔ اسے بے حد افسوس ہوا تھا کہ ایک مضبوط لڑکی اس کی وجہ سے کمزور پڑ رہی ہے۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
ہبا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ کو میں ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کو میں کل گھر آرام سے پہنچا دوں گا، آپ ابھی آرام کریں ادھر بیڈ پر۔ ہبا نے اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ آرام کروں؟ وہاں میرے پیرنٹس پہ کیا بیت رہی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ روتے ہوئے غصے سے چلائی تھی۔ عمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بھائی یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے۔ ہبا صوفے پہ بیٹھی اب رو رہی تھی۔ عمر بے بسی سے اسے دیکھتا اس کے پاس بیٹھ گیا تو ہبا جلدی سے دور ہٹ گئی۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب بھی آئے تو جان لے لوں گی میں اپنی۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ عمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی بدگمان تھی وہ اس سے کہ خود کو عمر کے پاس آنے پہ محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ ہبا میں کچھ نہیں کر رہا، پلیز ایسے نہیں کرو، اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ دور رہو عمر مجھ سے، دور۔ عمر اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ اٹھ کے واپس دوسرے صوفے پہ بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ بیڈ پہ جائیے آپ ہبا۔ کیا مطلب؟ ہبا نے خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور عمر کو پھر سے افسوس ہوا تھا خود پہ۔ بیڈ پہ کیوں جاؤں میں؟ وہ چلائی تھی جبکہ عمر اسے تعصب سے دیکھنے لگا۔ ہبا میں بد کردار مرد نہیں ہوں، اپنے اچھی طرح سے جانتی ہیں مجھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ کے یہاں ہونے کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ میں اتنا گرا ہوا مرد نہیں ہوں کہ جس عورت سے محبت ہو اسی کے کردار پر نگاہ غلط رکھوں۔ میں صبح آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ عمر کا لہجہ اور انداز بے حد نرمی لیے ہوئے تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں سے کہ وہ پست فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اب کہ ہبا کچھ نہ بولی بلکہ خاموشی سے ٹانگیں سمیٹ کے صوفے پہ بیٹھ گئی، جبکہ عمر نے لب بیچے رخ موڑ لیا تھا کہ ہبا کو اس سے خوف محسوس نہ ہو۔ کنکھیوں سے وہ کبھی کبھی ہبا کو دیکھ بھی لیتا تھا لیکن وہ مجبور تھا۔ اس لڑکی سے محبت اس شخص کی کمزوری تھی اور اس لمحے اس کی بے بسی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے کال کرنے کا سوچا۔ اس نے اپنے پین پاکٹس کو ہاتھ لگائے تھے، اس کا موبائل بھی نہیں تھا۔ اف بھائی، دانت پیستے اس نے سوچا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سامنے صوفے پہ اتر ہبا سوتی نظر آئی۔ وہ بے خبر ایسے سو رہی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ عمر کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کے چہرے کی حسین معصومیت دیکھ کے وہ اٹھ کے قدم اٹھاتا اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آنسوں کی لکیریں اب بھی اس کے چہرے پہ تھیں۔ اس کی دودھیا رنگت، اس کے پنکھڑی جیسے نازک لب نیم وا تھے، اس کے گلابی گال اور ان پہ سایہ فگن گھنی پلکیں۔ وہ خود ہی مسکرا پڑا۔ کتنی حسین تھی اس کی محبت، کس قدر خالص تھا اس کا حسن جس سے وہ بے انتہا محبت کا مرتکب ہو چکا تھا۔ سر جھٹک کے وہ اٹھ کے دروازے کے پاس گیا اور ہینڈل گھما کے دیکھا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ گہرا سانس لے کے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے آیا تھا۔ اس کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا جہاں سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ معمول کے مطابق وہاں آ کے سب پہ ایک نظر ڈال کے وہ سیدھا بلال کے پاس جا رکا۔ بلال نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اٹھ گئے میرے شیر، کیسی رہی رات؟ بلال کے کہتے ہی عمر اسے تعصب سے دیکھنے لگا۔ اس کے الفاظ وار سے کر گئے تھے اس کے دل پہ۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیا کیا میں نے؟ وہ سوچنے لگا اور پھر اچانک مسکرا دیا۔ اچھا وہ بھائی تمہاری خوشی کے لیے۔ میری خوشی؟ کون سی خوشی بھائی؟ میں نے کب کہا آپ سے کہ مجھے میری خوشی چاہیے؟ وہ بھی آپ سے؟ کب کہا میں نے؟ آپ مجھے نہیں جانتے کیا؟ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں بھائی، مجھے اس کی محبت چاہیے، اس کا جسم نہیں۔ مجھ سے پوچھے بنا اسے کڈنیپ کروایا، پھر میرے روم کا دروازہ لاک کیا، کیوں؟ سب انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بلال پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تاکہ وہ رات تمہارے بیڈ روم میں رہے اور جب صبح اٹھ کے میں اسے اس کے گھر لے کے جاؤں تو اس کے پیرنٹس کو یہ کہوں کہ آپ کی بیٹی میرے بھائی کے ساتھ ایک خوبصورت رات گزار چکی ہے اور اب دونوں فیملیز کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے، اور یوں ہبا تمہاری بیوی
اور اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ عمر تعصب سے اسے دیکھنے لگا جبکہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہبا کا پورا وجود کام کیا۔ اتنا گرا ہوا سمجھ رہے تھے آپ مجھے؟ یہ کبھی نہیں سوچا تھا میں نے۔ میں بڑا بھائی ہوں تمہارا، بلال نے لب بھینچتے کہا۔ تو بھائی بن کے رہیں، اپنے سیاست کی کرسی نہ سمجھے میری فیلنگز کو، جسے آپ جب اپنی مرضی سے اٹھا کے کہیں بھی رکھ دیں۔ عمر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ عمر کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہبا پہ گئی تو اسی لمحے بلال نے بھی مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ دل پہ بھاری بن کا احساس بڑھا تھا، کبھی رخ موڑ گیا اور اپنے ناشتے کو دیکھنے لگا۔ میں ہبا کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ عمر کی آواز پہ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا اور عمر اپنی بات کہہ کے مڑا تھا۔ تم نہیں، میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بلال کی آواز پہ وہ رک گیا اور مڑ کے بلال کے پاس آیا۔ زور سے اس نے میز پہ مکہ مارا اور بلال کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں ہبا کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ جتنا آپ کر چکے اب تک کافی ہے۔ دو ٹوک انداز میں بول کے وہ سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ سیڑھیوں پہ اسے ہبا بیٹھی نظر آئی جو خوفزدہ نظروں سے وہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ آپ گھبرائیے مت ہبا، ہم آپ کے گھر ہی جا رہے ہیں۔ آنسوں کا وہ قطرہ اس کی آنکھ سے گر کے اس کے گال پہ پھسلا تھا، جسے چننے کی خواہش لیے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنی کیز لے سکے۔ جبکہ ہبا شکایتی نظروں سے ڈائننگ ٹیبل بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس ایک رات میں اس کا سب چھین کے لے گیا، اس کا غرور، اس کے احساسات، اس کی عزت، سب کچھ بہا کے لے گیا، اور اس ایک نظر نے بلال ارسلان احمد کو سر تا پیر سلگا دیا تھا۔ آگے بڑھ کے وہ معافی مانگ لے، اس کا ہاتھ تھام کے کہہ دے کہ یار معاف کر دو، اب نہیں ہوگا، میری بھول تھی، بخش دو، اسے باہوں میں بھر کے اسے پھر سے پانے کی خواہش کا اظہار کرے، لیکن وہ نہیں کر پایا کیونکہ اب کچھ نہیں بچا تھا کرنے کو، سب ختم ہو چکا تھا اور اس کا وقت اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل کے ڈھیر ہو گیا تھا۔ عمر واپس آیا تھا اور ہبا کو دیکھنے لگا۔ ہبا چلیں پلیز۔ وہ چوکی تھی اور نظریں پھیر کے وہ عمر کو دیکھنے لگی۔ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اپنا پورا وجود اسے بھاری محسوس ہوا تھا۔ عمر نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا لیکن ہبا نے اس کے بڑے ہاتھ جھٹک دیے تھے اور ایک ملامت بھری نظر اس نے اپنے بھائی پہ ڈالی تھی جو اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی بلال نے اپنے خاص آدمی غفور کو آواز دی۔ وہ تیزی سے ان کے قریب آیا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ جی اچھا کہہ کر باہر کی طرف چل پڑا جبکہ ساتھ بیٹھی کوثر اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بلال ان کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑا۔ پریشان کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ اب میں اور آپ عمر کا رشتہ پکا کرنے جائیں گے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بتانا پسند کرو گے کیا بلال؟ کیا کیا ہے تم نے؟ کوثر پوچھنے لگی جبکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری طبیعت انتہائی خراب ہے جبھی آپ کو باقی ایپیسوڈز نہیں ملی۔ ہمیں یہ ناول 3 دن 4 دن پہلے شروع کرنا تھا لیکن میری بیماری کے باعث یہ بہت لیٹ ہو گیا۔ میں آپ سب لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں پچھلے 10 دن سے ڈائریا کا شکار ہوں، وامٹنگ، موشنز، آپ یقین کریں میں نے بہت مشکل سے یہ ایپیسوڈ پڑھی ہے اور سانس اتنا پھول رہا ہے، جان بالکل بھی نہیں ہے جسم میں، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ ایپیسوڈ ختم کی کہ یہ ناول بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ آپ سب لوگوں سے میں بہت زیادہ معذرت کرتی ہوں کہ ایمن بھی ڈائریا کا شکار ہے اور میں بھی ڈائریا کا شکار ہوں۔ 7-8 دن تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ بندہ انگلی بھی ہلا سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سیویئر ڈائریا ہوتا ہے تو کتنی زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے۔ میں اس وقت بہت زیادہ ویکنس کا شکار ہوں
اور ایک ساتھ اتنی ساری ایپیسوڈس پڑھنا بالکل بھی ہمت نہیں ہے، لیکن آج یہ لاسٹ ڈے ہے، کل میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آپ کو میرا سوداگر کی ایپیسوڈ بھی ملے گی اور انا سے فنا کی ایپیسوڈ بھی ملے گی، اور جتنی بھی ناولز ہیں سب کی ایپیسوڈ آپ کو ایک دو دن میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے، اور لیکن ابھی بھی سانس پھول جاتا ہے پڑھنے میں، اتنا زیادہ بول نہیں پاتی ہوں۔ یہ ایپیسوڈ بھی میں نے رک کے 5 منٹ ایپیسوڈ روک کے اس طرح سے ڈب کی ہے، اور غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو واپس تھوڑا سا بیک کر کے بندہ ٹھیک کر لے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی، اور ایمن کو بھی، اور ملائکہ کو بھی۔ ملائکہ ماشاءاللہ سے بالکل فٹ فاٹ ہیں، ہیلدی ہیں، اور دعا ہے کہ وہ ایسے ہی ہیلدی رہیں اور جلدی جلدی ایپیسوڈس ہمیں دیں اور ہم جلدی جلدی ایپیسوڈس کو بنائیں۔ تو آپ لوگ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ناول کو اچھے سے ریویوز دیجیے گا، اور کوشش ہے کہ اس ناول کی ایپیسوڈ ہم آپ کو ڈیلی دیں، کیونکہ ملائکہ بہت ایکٹیو ہیں اور وہ آلریڈی مجھے 3-4 ایپیسوڈ اس ناول کی دے چکی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ناول جو ہے ڈیلی چلے گا اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میں جلدی سے اچھی ہو جاؤں۔ مجھے خود اتنی زور کی ایپیسوڈز آ رہی ہیں، اتنی عادت ہو گئی ہے ایپیسوڈ پڑھنے کی کہ اب ایسا لگ رہا ہے اتنے دنوں سے ایپیسوڈ ریڈ نہیں کی، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کمی سی ہے۔ تو آپ لوگ دعا کریں میں جلدی سے اچھی ہو جاؤں اور آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری ایپیسوڈ ایک ہی دن میں دوں۔ تو پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ میں، نئے ناول کے ساتھ، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔